24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। ये सेशन पहली जमात की उर्दू के बाब नंबर 4 पर है, जो कि एक नसरी इबारत पर मुश्तमिल है। उन्वान है मैं और मेरी दुनिया। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि मतन या तस्वीर से मुताल्लिक़ मशकी सवालात के दुरुस्त जवाबात लिख सकें। 1 से 10 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में लिख सकें। सादा अल्फाज सुनकर लिख सकें, यानी इमला। बसरी अल्फाज ये, वो, है, हूँ, मेरा, हम, तुम, तुम्हारा वगैरह लिख सकें। 2 या 3 जुमलों में अपना तारुफ़ जमात के सामने करा सकें, उस्ताद की रहनुमाई में। फहरिस्त और उन्वानात देखकर सबक तलाश कर सकें। उस्ताद की मदद से माहौल से मुताल्लिक़ किसी उन्वान पर 3 से 5 जुमले लिख सकें। हुरूफ अल्फाज सादा जुमले देखकर लिख सकें। बच्चों को इबारत के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, इबारत के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज झैल निकात पेश हैं, ताहम ये हर्फ आखिर नहीं हैं। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फ़िक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। दर्ज झैल सवालात की मदद से तमहीद उठाएं। आप कितने बहन भाई हैं? और ज़ाहिर है ये जब आप सवालात बच्चों से करेंगे तो चंद बच्चों से ही करेंगे। ज़ाहिर है आप इज्तिमाई तौर पर तो ये सवाल नहीं कर सकते कि आप कितने बहन भाई हैं। फिर आपके वालिद क्या करते हैं? क्या आप रात का खाना इकट्ठे खाते हैं? अब ये जो सवाल है, बच्चे आपको यकीनन हाँ या ना में जवाब देंगे, मगर इससे आप कम से कम ये अंदाज़ा ज़रूर करेंगे कि उनके घर उनका रहन सहन कैसा है। क्या वो फैमिली एक इकाई के तौर पर चल रही है या नहीं, या अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं अपना अपना मोबाइल हाथ में लिए। क्या आप अपने दादा दादी के साथ ही रहते हैं? मोहतरम टीचर, ये सवाल बड़ा अहम है। मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ। मैंने जब भी इस किस्म का जुमला पढ़ा, यानी किसी से हम अगर सवाल करें तो वो सवाल इस तरह से नहीं बनाया गया था। आम तो आप इत्तेफाक करेंगे मुझसे मोहतरम टीचर कि हम जब भी किसी से ये सवाल करते हैं दादा दादी के हवाले से, तो आम तौर पर हम पूछते हैं कि क्या आपके दादा दादी भी आपके साथ रहते हैं। हालांकि देखिए, ये घर तो पहले दादा दादी का था, और अब अगर वो बूढ़े हो गए हैं तो हमने उनकी क्या हैसियत बदल दी।
اصولاً ہمیں اس سوال کو ایسے ہی پوچھنا چاہیے، دادا دادی اپنے بچوں کے ساتھ نہیں رہتے، بچے اپنے دادا دادی کے ساتھ رہتے ہیں۔ کیا آپ لوگ گھر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں؟ مطلب کتنی یکجہتی ان کی فیملی میں ہے، ان کے خاندان میں ہے۔ تو یہ ساری گفتگو جب آپ بچوں سے کریں گے تو یہ جاننے کے لیے کریں گے کہ ان کی زندگی یا ان کی دنیا جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیسی ہے، یکجہتی ہے کہ نہیں، یا سب لوگ انفرادی سطح پر ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باب کے عنوان تک لے جائیں۔ میں اور میری دنیا۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس میں لاکھوں انسان رہتے ہیں اور یہ ان سب کی دنیا ہے۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ اکیلا ہوتا ہے، لیکن یہاں آتے ہی اسے بہت سارے رشتے اور ایک گھر مل جاتا ہے۔ یہ گھر ہمارے لیے ایک چھوٹی سی دنیا ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ سے اپنا اور اپنی چھوٹی سی دنیا کا تعارف کراؤں۔ میرا نام ابو بکر ہے، میری عمر 6 سال ہے، میں پہلی جماعت میں پڑھتا ہوں۔ میری امی کا نام شمائلہ رضا ہے، وہ میرا بہت خیال رکھتی ہیں، میں بھی ان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ میرے ابو کا نام احمد رضا ہے، میرے ابو ایک اسکول میں استاد ہیں، وہ بہت نرم گو ہیں، میں بالکل ان جیسا بننا چاہتا ہوں۔ میری 2 بہنیں اور ایک بھائی ہے، میں ان سب میں دوسرے نمبر پر ہوں۔ بڑی بہن کا نام آمنہ ہے اور وہ جماعت چہارم کی طالبہ ہیں۔ مجھ سے چھوٹے ایک بہن اور ایک بھائی ہیں۔ بھائی ابھی KG جماعت میں ہے، ہم دونوں ہر کام مل کر کرتے ہیں۔ چھوٹی بہن تو ابھی صرف 1 سال کی ہے، اتنی پیاری اور گول مٹول ہے کہ بالکل گڑیا لگتی ہے۔ ارے میں نے اپنے چھوٹے بہن اور بھائی کا نام تو بتایا ہی نہیں۔ بھائی کا نام محمد عمر ہے اور بہن کا نام خدیجہ ہے۔ میری اس چھوٹی سی دنیا میں دادا اور دادی بھی شامل ہیں، وہ ہم سب سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں اپنی اس دنیا میں بہت خوش ہوں۔ اب طلبہ سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح لفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ محترم ٹیچر، یہاں جو الفاظ دیے گئے ہیں ان سے پہلے میں نے جو جملہ پڑھا ہے کہ اب طلباء سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے، آپ ذرا نوٹ کریں۔ میں آپ کو ایک تلفظ کے معاملے میں ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں۔ آپ اس جملے میں دیکھ رہے ہیں کہ لفظ کروائیے
میں آخر میں بڑی یہ نقطوں کے ساتھ تو ہے، مگر کروائیے میں اوپر حمزہ ہے، کیجیے میں حمزہ نہیں ہے۔ عملی طور پر لیکن غلط طور پر کیجیے جیسے الفاظ کے اوپر بھی یہ کے اوپر حمزہ دے دیا جاتا ہے، جیسے چاہیے ہے۔ میں آپ کو اس میں اصول بتا دیتا ہوں، اس کو پلیز یاد رکھیے گا کہ آخر میں جو بڑی یہ ہے نقطوں کے ساتھ، اگر تو اس سے پہلے الف کی آواز آ رہی ہے، لکھا ہو یا نہ ہو، تو حمزہ آئے گا۔ اگر بڑی نقطوں والی بڑی یہ سے پہلے الف کی آواز نہیں ہے تو پھر حمزہ نہیں آئے گا، پھر صرف یہ آئے گی دو نقطوں والی۔ جیسے چاہیے ہے تو چاہیے میں حمزہ کے ساتھ لکھا ہی نہیں جا سکتا، چونکہ یہ سے پہلے الف کی آواز نہیں ہے۔ آئیے اب باقی الفاظ دیکھتے ہیں۔ تعارف، عام طور پر لوگ بولتے ہوئے رے کے اوپر پیش کا خیال نہیں کرتے۔ عمر، اچھا یہ جو لفظ ہے عین میم رے، اگر تو اس کے یہ ایج کے معنی میں ہے تو اس کا تلفظ ہوگا عمر، لیکن اگر یہ نام ہے تو پھر عمر ہوگا۔ یہ بہت خاص نقطہ ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ خیال، خیال نہیں خیال، زیادہ، زے کے نیچے زیر، زیادہ۔ چہارم، بہت، یہ لفظ بہت خاص ہے، اس لیے کہ لکھنے میں بھی یعنی اعراب کے ساتھ بھی بعض اوقات یہ غلط لکھا جاتا ہے۔ یہ لکھا بھی بہت جائے گا اور پڑھا بھی بہت جائے گا، بہت نہیں بہت۔ طلبہ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ دنیا، میں نے اس سے پہلے کی کیو آر میں آپ کو بتایا تھا کہ معنی لغوی ہوتے ہیں یا مجازی ہوتے ہیں، اور ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی، اکثر اوقات ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ دنیا ہے، دنیا کے جو لغوی معنی ہے وہ تو ہیں کرۂ ارض کے، یعنی زمین کے۔ ارتھ جو ایک پلینٹ ہے اس کا مطلب ہے دنیا، لیکن اس سبق میں، اس باب میں، اس کے ٹیکسٹ میں، متن میں لفظ دنیا کے معنی ہے موجودہ زندگی۔ تعارف، کسی کا اپنے بارے میں بتانا۔ اب دیکھیں تعارف یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے جیسے اس سے پہلے کسی کیو آر میں بات کی تھی کہ میں جو یہاں جو کیو آر میں اس کے اسکرپٹ میں جو میں بعض الفاظ کے معنی لکھتا ہوں، وہ میں اس لیے لکھتا ہوں، اس لیے نہیں لکھتا کہ وہ آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو یقیناً معلوم ہے، لیکن میں آپ کی آسانی چاہتا ہوں کہ آپ بچوں کو جو الفاظ بتائیں گے معنی کے طور پر وہ میں یہاں لکھتا ہوں۔ تو اب یہ دیکھیں آپ کے لیے آسانی ہوگی نا کہ تعارف کے معنی جب آپ بتائیں گی تو پھر آپ یہ بتائیں گے کہ کسی کا اپنے بارے میں بتانا وہ تعارف ہوگا۔ نرم گو،
نرمی سے بات کرنے والا، چہارم، چوتھی. یہ الفاظ اب استعمال ہوتے نہیں ہیں، لیکن ہم شاید مصر ہیں کہ مطلب اگر ہم جہاں ہم چوتھی جماعت لکھ سکتے ہیں، پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم چہارم کیوں استعمال کرتے ہیں، لیکن بعض کتابوں میں بھی ہو رہے ہیں اور بعض جو اسباق ہیں ان میں ہو رہے ہیں متن کے طور پر. بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلباء کو خاموش قرأت کا وقت دیں. اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں. ابھی دیکھیے، میں نے ابھی لفظ بولا ہے منتخب. اس لفظ کے بھی دو تلفظ ہیں، ایک منتخب ہے اور ایک منتخب ہے. منتخب کا مطلب ہے کہ انتخاب کرنا، اور منتخب کا مطلب ہے کہ جس کا انتخاب کیا گیا ہو. بہتر تفہیم کے لیے لفظ دنیا کے سبقی معنی کی تشریح کریں. دنیا کے پھر کوئی بات، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک تو ہو گیا کرۂ ارض یعنی زمین، ارتھ، یہ دنیا ساری. پھر دنیا ہو گیا کہ کسی کی موجودہ زندگی، جیسے ہم کہتے ہیں میں اپنی دنیا میں خوش ہوں. اب یہ جو دنیا، میں اپنی دنیا میں خوش ہوں، میں جو لفظ دنیا استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب کرۂ ارض نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی موجودہ زندگی سے خوش ہوں. اور دیکھیں، یہ جو سیاق و سباق کے مطابق مختلف معنی میں لفظ استعمال ہو سکتا ہے. دنیا کا لفظ آپ کسی نئی جگہ، یہ آپ بچوں کو بتائیں یہ باتیں. آپ کسی نئی جگہ پر جاتے ہیں، آپ کسی نئے شہر جاتے ہیں، اور واپس آ کے آپ سے کوئی پوچھتا ہے ہاں بھائی کیسا رہا آپ کا سفر، کیسی لگی آپ کو وہ جگہ، تو آپ جواب میں کہتے ہیں حیرت انگیز لہجے میں، بلکہ حیرت آمیز لہجے میں، کہ یار وہ تو دنیا ہی اور ہے. مطلب وہاں کے لوگ مختلف ہیں، وہاں کا رہن سہن مختلف ہے، وہاں کی رونقیں مختلف ہیں. مجموعی طور پر وہ تو دنیا ہی اور ہے. خاندان میں دادا دادی کی اہمیت پر بات کریں. یہ بہت وسیع موضوع ہے. ہم مدرس ڈے مناتے ہیں، ہم فادرس ڈے مناتے ہیں، اور دادا دادی کے الگ مختلف معنوں میں ذکر ہوتا ہے. دادا دادی کی اہمیت، دادا دادی کو نظر انداز کرنا، بچوں کا دادا دادی کو وقت نہ دینا. اب یہ چونکہ دیکھیں آپ کے جو طلباء ہیں وہ پہلی جماعت کے طلباء ہیں، تو ان کو آپ خصوصی طور پر یہ تلقین کر سکتے ہیں کہ وہ دادا دادی کو وقت دیں، ان سے اچھی باتیں سیکھیں. بچوں کو بتائیں کہ نرم گوئی کیوں ضروری ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں. اب یہ مزید ایک بہت وسیع موضوع ہے، لیکن یہ چونکہ سبق میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو آپ کو ایک حوالہ چاہیے کہ بچوں کو اس لفظ کے حوالے سے آپ اچھی باتیں بتا سکیں. ان کو کہا جائے کہ سخت لہجے میں کسی سے بات نہیں کرتے، آرام سے بولتے ہیں،
اونچا نہیں بولتے، غصے میں نہیں بولتے، جلدی میں نہیں بولتے، اور فوائد میں آپ یہ کم از کم بتا سکتے ہیں کہ جو بچے نرم گوئی سے کام لیتے ہیں ان کو سب دوسرے لوگ پسند کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور کیوں ضروری ہے نرم گوئی؟ اس لیے کہ ہمیں اسلام بھی یہی بتاتا ہے کہ نرم گوئی سے کام لیں، اور پھر جو بچہ خاص طور پر نرم گوئی سے کام لیتا ہے اس کی سب تعریفیں کرتے ہیں۔ اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں۔ آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ 1 سے 10 تک گنتی ہندسوں اور لفظوں میں، صفحہ نمبر 71 ہے اور سوال نمبر 5 ہے۔ یہ گنتی جاری رہے گی، پوری کتاب میں کسی کسی باب میں دی گئی ہوگی۔ یہ ہماری ضرورت ہے۔ دیکھیے اس کا استعمال تو اتنا نہیں ہوتا، لیکن بات یہ ہے کہ اردو لکھتے ہوئے ہم لفظی ہند سے تو استعمال کریں گے، وہ تمہاری مجبوری ہے، اور لفظی ہندسوں کے ساتھ ساتھ ہماری دوسری ضرورت یہ ہے کہ اگر باقی مضامین میں نہیں بھی تو کم از کم اردو کی جو کتابیں ہیں ان میں صفحات کے نمبر وہ تو جو ہندسی گنتی ہے اردو کے ہند سے ہیں، اردو کی کتابوں میں تو کم از کم ہمیں وہ دینے چاہیے اور دیے جاتے ہیں۔ اب اس میں مشکل کیا پیش آتی ہے؟ مشکل یہ پیش آتی ہے کہ بچوں کو ایک تو چونکہ زیادہ مشق نہیں کروائی جاتی، ان کو ہندسی اعداد لکھنے میں مشکل پیش آتی ہے، اور پھر خاص طور پر جو لفظی اعداد ہیں ان میں زیادہ مشکل پیش آتی ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ مثال دیتا ہوں، چونکہ استعمال نہیں ہوتے نا۔ اب دیکھیں میں آپ کو دو ہندسے بتاتا ہوں، صحیح میں آپ کو جلدی بتا دیتا ہوں، مگر فی الحال میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہو سکتا ہے بلکہ یقیناً آپ کو معلوم ہوگا، مگر آپ کسی بچوں سے پوچھیں یا کسی عام شخص سے پوچھیں تو وہ سوچنے لگے گا۔ ایک ہے 79 اور دوسرا ہے 89۔ اب ان کو جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں نا کہ اردو میں کیا کہتے ہیں تو وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں لوگ۔ اب 79 جو ہے وہ ہے 79 اور 89 جو ہے وہ ہے 89۔ وہ بعض لوگ جن کو نہیں معلوم وہ 99 کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کی مشق ہونی چاہیے، ہماری قومی زبان ہے، ہمیں اردو میں گنتی آنی چاہیے، ہندسی گنتی بھی آنی چاہیے اور لفظی گنتی بھی۔ اب اس میں حاصل تعلم ہے کہ طلبہ 1 سے 10 تک گنتی اردو ہندسوں اور لفظوں میں لکھ سکیں۔ اب ہم آتے ہیں تخلیقی لکھائی کی طرف، صفحہ نمبر ہے 73۔ اپنے اسکول کے بستے کے بارے میں 5 جملے لکھنا۔
یہ لفظ اب بستہ لکھا گیا، ورنہ بستہ اب نہ دیکھنے کو ملتا ہے نہ استعمال ہوتا ہے، اب تو اسکول کا بیگ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن چلیں اس بہانے کم از کم ہم اس زمانے کو یاد کر لیں گے جب بستہ استعمال ہوتا تھا، اور یقیناً آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ بستہ کس شکل میں ہوگا۔ ایک کپڑا ہوتا تھا، اس کے اوپر بڑے سائز کی کتابیں یا کاپیاں نیچے ہوتی تھیں، اوپر پہ ایسے چھوٹی چھوٹی ہوتی جاتی تھیں، اور ٹاپ پہ پھر دوات ہوتی تھی، پھر اس کو باندھا جاتا تھا، پھر اس کو تختی پہ رکھا جاتا تھا، اور پھر بغل میں دبا کے بچے اسکول جاتے تھے۔ اس میں حاصل تعلم ہے کہ طلبہ استاد کی مدد سے ماحول سے متعلق کسی عنوان پر 3 سے 5 جملے لکھیں۔ آپ اسکول بیگ کے بارے میں گفتگو کریں بچوں کے ساتھ، اور اس کے بعد ان سے جملے لکھوائیں۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ الناصر۔ "24/7 Teachers Training", a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن پہلی جماعت کی اردو کے باب نمبر 9 پر ہے، جو کہ ایک نظم پر مشتمل ہے۔ نظم کا عنوان ہے دیس ہمارا پاکستان۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ آہنگ اور لے کے حوالے سے سادہ مصرعے، اشعار اور نظمیں سن کر لطف اٹھا سکیں۔ اردو میں سادہ جملے، مصرعے، شعر، لطیفے، پہیلیاں اور واقعات سنا سکیں۔ متن یا تصویر سے متعلق تفہیمی سوالات کے درست جوابات لکھ سکیں۔ مختصر نظمیں انفرادی طور پر اور مل کر ترنم سے پڑھ سکیں۔ ہم آواز الفاظ بنا سکیں۔ واحد
اور جمع میں فرق کر سکیں۔ تصویر یا ماڈل دیکھ کر 3 سے 5 جملوں میں اپنے خیالات کا تحریری اظہار کر سکیں۔ محترم ٹیچر، ان حاصلات تعلم میں سے جو پہلا حاصل تعلم ہے، میں اس پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ آہنگ اور لے کے حوالے سے سادہ مصرعے، اشعار اور نظمیں سن کر لطف اٹھا سکیں۔ دیکھیے، شاعری میں ایک جو خاص بات، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاعری کا ایک خاص وصف یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک موسیقیت ہوتی ہے، اشعار میں ایک وزن ہوتا ہے، اور یہ دراصل وہ وزن ہی ہے جو ان میں موسیقیت پیدا کرتا ہے، اور ایک لے ہوتی ہے اس کے مصرعوں میں، ایک آہنگ ہے، ایک لہجہ ہے، چونکہ بحر ہوتی ہے ہر شعر کی۔ یہ جو موسیقیت ہے، یہی وہ چیز ہے جو لطف دیتی ہے، وہ جو ایک وزن ہے۔ آپ گیت لے لیں، کوئی نغمہ لے لیں، یہ وہی موسیقیت ہے جس کو سن کر سننے والے لطف اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے ہر شعر کا وزن میں ہونا ضروری ہے۔ بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، نظم کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہیں۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ میں یہاں ایک بات اضافی کہنا چاہوں گا، یہ جو میں نے لکھا ہے کہ فکری جستجو جاری رہنی چاہیے، اس سلسلے میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ کریں کہ میں جو آپ کے لیے میں جو سوالات یہاں لکھتا ہوں تمہید کے مقصد سے، آپ ان کو پڑھیں، آپ ان پر غور کریں اور تنقیدی غور کریں، اور پھر آپ سوچیں کہ کیا میں اس میں کوئی اضافہ کر سکتا ہوں، کچھ کم کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، کیا میں اس میں کوئی نئے نکات شامل کر سکتا ہوں۔ اور یہ سارا کچھ سوچتے ہوئے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ انہی سوالات پر جب آپ گفتگو کریں گے تو پھر آپ کیا کیا باتیں کریں گے بچوں کے ساتھ، چونکہ یہ محض سوالات نہیں ہیں، آپ نے یہ صرف ایک حوالہ ہے، آپ نے بچوں کے ساتھ ان حوالوں کے ساتھ بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے۔ آپ کے ملک کا نام کیا نام ہے؟ کیا آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں؟ اب دیکھیں نا، یہ سوال کہ کیا آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، کوئی بچہ ایسا ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ نہیں جی میں محبت نہیں کرتا؟ ہاں میں جواب آئے گا۔ اصل میں جو باتیں اہم ہیں وہ آپ نے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے آپ ہو سکتا ہے یہ سوال اٹھائیں کہ اپنے ملک سے محبت کیوں کرنی چاہیے؟ کیا آپ یوم آزادی مناتے ہیں؟ کیسے؟ آپ کو ملی نغمے سننا کیسا لگتا ہے؟ اپنے اپنے پسندیدہ ملی نغمے بتائیں۔
درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جائیں۔ اب آپ اشعار کی بحر اور لے کا خیال رکھتے ہوئے نظم کی قرأت کریں۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ میں دوبارہ لفظ لے کے حوالے سے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ ردم ہے، انگریزی میں جس کو آپ ردم کہتے ہیں۔ دیس ہمارا پاکستان، دیس ہمارا ہم کو پیارا، ہم سب کی آنکھوں کا تارا، اپنے دیس پہ ہم قربان، دیس ہمارا پاکستان۔ آزادی ہے شان ہماری، آزادی ہے آن ہماری، آزادی اپنا ایمان، دیس ہمارا پاکستان۔ آؤ خوشی سے مل کر گائیں، دنیا میں یہ دھوم مچائیں، دیس ہمارا پاکستان، دیس ہمارا پاکستان۔ محترم ٹیچر، آپ نے دیکھا کہ میں نے کوشش کی کہ ترنم کے بغیر پڑھتے ہوئے بھی آپ لے کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تحت اللفظ، یعنی آپ تحت اللفظ میں پڑھ رہے ہیں مگر پھر بھی ایک خاص لے اس میں موجود ہے، ایک ردم موجود ہے، اور پھر بھی ایک کسی حد تک موسیقیت کا عنصر پڑھنے میں موجود ہے۔ طلباء کو مشکل الفاظ کے معانی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معانی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ دیس، ملک، وطن، لیکن دیس کے ایک مخصوص انداز کا لفظ ہے، یعنی ملک، وطن اور دیس کہنے کو تین الفاظ ہیں، لیکن ان کے معنی میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، جس کو بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ ملک، آپ جس کو انگریزی میں کنٹری کہتے ہیں، وطن، ہوم لینڈ، دیس بھی ہوم لینڈ کے سینس میں ہے، لیکن دیس کے معنی بہتر طور پر تب سمجھ آتے ہیں جب آپ اس کے کنٹراسٹ میں، اس کے اپوزٹ کے طور پر، اس کے متضاد لفظ کے طور پر پردیس کا لفظ جب آپ استعمال کرتے ہیں، یعنی آپ اپنے وطن میں ہیں تو اپنے دیس میں ہیں، اگر آپ اپنا ملک چھوڑ کے کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کے لیے پردیس ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کا تارا، بہت پیارا، یعنی آنکھ کا جو مرکزی حصہ ہے وہ پتلی ہے، تو مجازی طور پر جب استعمال کرتے ہیں اس کو تو آپ کہتے ہیں کہ فلاں شخص آج کل فلاں شخص کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے، یعنی آج کل ان دنوں وہ اس کو بہت پیارا ہے، تو اسی سینس میں پھر آپ کہتے ہیں آنکھوں کا تارا۔ آن، شان و شوکت، عزت کے معنی میں بھی۔ دھوم، شہرت۔ اب دھوم کے معنی تو شہرت ہیں،
مگر دونوں میں پھر بھی فرق ہے. شہرت میں کوئی بندہ مشہور تو ہو مگر ہے، لوگ جانتے ہیں اس کو، مشہور ہو گیا ہے. لیکن اگر کسی کی دھوم مچ جائے تو دھوم کا پھر ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شہرت سے بھی تھوڑا سا آگے کی سٹیج آ جاتی ہے. یعنی اس علاقے کے لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اس کو پھر ہم دھوم کہتے ہیں. نظم کا مرکزی خیال بیان کریں، ہر شعر کی نثری ترتیب کریں اور اس کا آسان فہم مطلب بیان کریں. بہتر تفہیم کے لیے درج ذیل اہم نکات نوٹ کریں. وضاحت کریں کہ دیس ہم سب کی آنکھوں کا تارا کیوں اور کیسے ہے. جب آپ بچوں کے لیے اس مصرعے کی تشریح کریں گے اور جب آپ کہیں گے کہ دیس ہمارا ہم کو پیارا ہم سب کی آنکھوں کا تارا، تو اس کی تفصیل بتاتے ہوئے آپ یہ کہیں گے کہ ہمارا ملک، ہمارا وطن، ہمارا دیس سب کو بہت زیادہ پیارا ہے. یہ ہمارا گھر ہے. گھر ایک تو وہ ہے جس کو ہم اپنا مکان کہتے ہیں، لیکن ہمارا وطن بھی تو ہمارا گھر ہے. آپ بچوں کو بتائیں کہ ہمارا وطن بھی تو ہم سب کا گھر ہے، اور ہمیں بہت پیارا ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے. اب آنکھوں کا تارا کیسے ہے؟ آپ اس میں سے کچھ باتیں اخذ کر کے بچوں کو بتا سکتے ہیں اور ان کو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے، اگر یہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے تو پھر جیسے ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہمیں اپنے دیس کی بھی حفاظت کرنی ہے. بڑی ایک سادہ سی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا جو آپ بچوں تک پہنچا سکتے ہیں کہ ہماری آنکھ میں اگر کوئی خاک کا ذرہ بھی پڑ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہم اپنی آنکھ کو صاف کرتے ہیں، ہم اپنی آنکھ کو دھوتے ہیں. اور اگر ہم اپنے وطن کو اپنی آنکھ کا تارا کہتے ہیں تو پھر تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے وطن کو صاف بھی رکھیں، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچنے دیں اور اس کی حفاظت کریں. دیکھیں، یہ کہنے کو ایک محاورہ ہے، آنکھوں کا تارا ہونا، لیکن جب شاعر نے اس کو اپنے شعر کا حصہ بنایا تو پھر اس کی وضاحت میں آپ کیسی کیسی باتیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرے شعر کا پہلا مصرعہ ہے، اپنے دیس پہ ہم قربان. یہ چونکہ چھوٹے بچے ہیں، وہ یقیناً ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ اپنے دیس پہ قربان کیسے ہو سکتے ہیں ہم، اور کیوں قربان؟ پہلے تو ان کو قربان ہونے کا مطلب بتایا جانا چاہیے. یعنی ہم اپنے وطن پر جان بھی دے سکتے ہیں. اور یقیناً ان کے ذہن میں یہ تو سوال پیدا ہوں گے کہ ہم اپنے وطن کے لیے جان کیوں دیں
اور اگر ایسا کبھی وقت آئے تو اپنی جان کیسے دیں؟ ہم کیوں اپنے آپ کو قربان کریں اپنے وطن پر، اور کیسے قربان کریں؟ تو پھر اس کی وضاحت کے طور پر آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ کیوں ہم قربان ہوں اپنے وطن پر. تو پھر ان کو بتائیں کہ آزادی کیا ہے، ہم آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں، غلاموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اور اگر ہمیں یہ خطرہ ہو کہ ہماری آزادی چھینی جا رہی ہے تو پھر تو ہم اپنے وطن کی حفاظت کریں گے، چاہے ہمیں اپنی جان دینا پڑے. اور یہاں مثال کے طور پر آپ بچوں کو بتائیں کہ ہم اپنی جانیں دیتے ہیں. آپ فوج کی مثال دیں کہ دہشت گردی کے خلاف جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں، یا اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے فوج جو جنگ لڑتی ہے، اس میں ہمارے کتنے سپاہی، کتنے فوجی، کتنے افسر سارے مل جل کر شہادت حاصل کرتے ہیں، اپنی جانیں دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے وطن پر قربان ہوتے ہیں، دیس پر قربان ہوتے ہیں، آزادی کی حفاظت کرنے کے لیے قربان ہوتے ہیں. آزادی کی اہمیت بیان کریں اور بتائیں کہ آزادی اپنی شان، آن اور ایمان کیسے ہے. اب دیکھیں، اس نظم میں 2 اشعار پر تو ہم بات کر چکے. تیسرا شعر ہے کہ آزادی ہے شان ہماری، آزادی ہے آن ہماری، آزادی اپنا ایمان، دیس ہمارا پاکستان. اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ آزادی اپنا ایمان، تو ایمان پر تو کوئی بھی شخص سمجھوتا نہیں کرتا. اگر آزادی اپنا ایمان ہے، ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں اور آزادی کو قائم رکھنے کے لیے ہم کوئی بھی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ ہے آزادی کی اہمیت. یعنی کوئی ایسی چیز جس کو رکھنے کے لیے، جس کی حفاظت کرنے کے لیے آپ اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں، تو وہ چیز آپ کے لیے کتنی اہم ہوگی. یہ ہے آزادی کی اہمیت جو آپ بچوں کو بتائیں گے. اور پھر بتائیں کہ آزادی حاصل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کیوں اہم اور ضروری ہے. دیکھیں، جیسے ہم ان بچوں کو بتا سکتے ہیں آپ کہ پاکستان کو ہم نے بہت لمبی جد و جہد کے بعد حاصل کیا. اب اگر اس آزادی کی ہم حفاظت نہیں کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ ہم اس آزادی کو دوبارہ کھو دیں گے. اور اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کرتے تو ہم نے جو ایک طویل، ایک لمبی جد و جہد کی، قربانیاں دیں، جانیں دیں، مشکلات کا سامنا کیا، تو وہ تو پھر سارا کچھ ضائع ہو گیا. تو ہم ان قربانیوں کو کیوں ضائع کریں؟ ہم اپنے وطن کی حفاظت کیوں نہ کریں؟ آزادی کی حفاظت کیوں نہ کریں؟ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف. الفاظ کے حروف الگ الگ لکھنا، صفحہ نمبر 108 کا سوال نمبر 4. الفاظ کے توڑ کرتے ہوئے
یہ چھوٹی اے اور بڑی اے کا آواز سے تعلق بتائیں۔ شاید میں اس سے پہلے بھی کسی باب کے سیشن میں آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں، لیکن یہ دوبارہ سے بتانا اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کو سمجھ آ جائے کہ جب ہم توڑ کرتے ہیں اور اس میں یہ کا استعمال ہوا ہو تو پھر چھوٹی اے کب توڑ میں لکھیں گے اور بڑی اے کب لکھیں گے۔ میں دوبارہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر اس لفظ کی آواز میں یہ اے یا اے کی آواز دیتی ہے تو پھر بڑی اے ہوگی، اور اگر وہ ای کی آواز دیتی ہے تو چھوٹی اے ہوگی۔ یہ مثال کے لیے میں نے 2 الفاظ لکھے ہوئے ہیں، پیر اور پیر۔ اب پیر میں چھوٹی اے ہے اور پیر میں بڑی اے ہے۔ حاصل تعلم اس سرگرمی کا ہے کہ طلبہ الفاظ کے جوڑ توڑ لکھ سکیں۔ اس کے بعد ہے واحد جمع۔ آپ کے لیے میں نے یہ لکھا ہے کہ قواعد میں الجھائے بغیر مشق کروائیں۔ صفحہ نمبر 109 زبان شناسی کے تحت حاصل تعلم ہے کہ طلبہ واحد اور جمع میں فرق کر سکیں، لیکن میں اس کی وضاحت کر دوں۔ اگر میں نے یہ لکھا ہے کہ قواعد میں الجھائے بغیر مشق کروائیں، واحد جمع کا معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ اس کے کچھ قواعد ہیں، لیکن میں اگر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بچوں کو ان قواعد میں نہ الجھائیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ پہلی جماعت ہے، بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، ان کو آپ صرف مشق کروائیں، مختلف الفاظ کے واحد کے جمع آپ ان کو بتائیں، مشق بھی کروائیں، لیکن ابھی ان کو قواعد یا رولز میں مت الجھائیں، چونکہ پھر وہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو وہ کنفیوز ہو جائیں گے اور ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اب دیکھیں نا، جیسے لفظ کتاب ہے تو کتاب کی جمع کتابیں ہیں، لیکن کتب بھی ہے، جو کہ لفظ کتب ہے، کتب نہیں ہے۔ تو یہی کہنا تھا کہ قواعد میں مت الجھائیں، ان کو ویسے جتنے زیادہ الفاظ واحد الفاظ کی جمع بتا سکیں وہ آپ بتائیں۔ اس کے بعد ہے تخلیقی لکھائی۔ یہ صفحہ نمبر 111 پر ہے۔ چاند اور سورج کی روشنی میں فرق پر متفقہ غور و خوض یعنی برین سٹارمنگ کروائیں۔ حاصل تعلم اس کا ہے طلبہ ماحول سے متعلق کسی عنوان پر 3 سے 5 جملے لکھ سکیں، لیکن آپ اچھا خاصا وقت دیں اور دیکھیں یہ جو تخلیقی لکھائی ہے یہ بنیادی طور پر تخلیقی سوچ کا نتیجہ ہونا چاہیے، تخلیقی غور و فکر کا نتیجہ ہونا چاہیے، اور اس کا بہترین ذریعہ برین سٹارمنگ ہے، جس کو ہم انگریزی میں برین سٹارمنگ کہتے ہیں۔ اب اس پر متفقہ غور و خوض یا اجتماعی غور و خوض، بچے کھل کر اپنی بات کریں اور وہ یہ بتائیں، اپنی اپنی رائے دیں کہ چاند اور سورج کی روشنی میں فرق کیا ہے۔ اور یہ میں آپ کو یقین کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ آپ بھی اس برین سٹارمنگ کو انجوائے کریں گے، اس لیے کہ وہ ایسے ایسے نکات نکال کر لائیں گے کہ آپ کو بعض اوقات حیرت ہوگی اور بعض اوقات ہنسی بھی آئے گی۔
اس کے ساتھ ہی ہم یہ سیشن ختم کرتے ہیں. محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ. اللہ حافظ و ناصر.